अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज इमरान खान साहब पेश हुए। गुफ्तगू की जो नैब तरामीम का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जजेस और इमरान खान साहब के दरमियान मुकालमा भी हुआ। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। एक ने कहा कि हालात जिस किस्म के हैं जज साहब, हम आपकी तरफ देख रहे हैं। उन्होंने कहा जी हमारा आपसे शिकवा होगा, अगर कुछ हो गया तो हम आपकी तरफ देख रहे हैं। दोनों, बल्कि जज साहब ने यह भी कहा, शायद जस्टिस मंदोखेल साहब का कहना था, आप हमारी तरफ देख रहे हैं और हम आपकी तरफ देख रहे हैं। आज भी इस मुल्क की सियासत अगर इमरान खान की गिर्द घूम रही है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये हुकूमत की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से क्या इमरान खान साहब को सहूलियात दी गई हैं, आज उसकी भी तफसील बताई गई सुप्रीम कोर्ट में। एक कमरे की तस्वीर दिखाई गई कि ये वो कमरा है जिसमें जेल में इमरान खान साहब हैं। उसमें आप देख सकते हैं एक बिस्तर है, एक रूम कूलर है, एक टीवी है, एक कुर्सी मेज है। फिर ये भी बताया गया उनको खाने को क्या कुछ मिलता है, को ड्राई फ्रूट और बादामों की बात भी की गई है। एक तो ये एक तरफ जो बयानिया है वो अब भी इमरान खान साहब के गिर्द घूमता है, चाहे वो जेल के अंदर हो, चाहे वो कहीं पेश हो रहे हो, या उनको बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया जाए। तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब आज भी बयानिए को लीड कर रहे हैं। दूसरी तरफ मियां साहब, ऐसा लगता है अभी तक भाई वजीर आजम, बेटी वजीर आला, कि मियां साहब कुछ सियासत से थोड़े से अभी इन हालात में काफी हद तक इररेलेवेंट होते दिखाई दे रहे हैं। बयानिया उनकी गवर्नेंस के खिलाफ भी कोई नहीं। हुकूमतों के खिलाफ अमूमन ज्यादा बहस ये होती है कि हुकूमत अच्छी चल रही है, हुकूमत बुरी चल रही है, उनसे काम नहीं हो रहा, महंगाई है। लेकिन आज भी कोई बात या बहुत कम बात आप सुनते हैं जो हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में हो। सारी बात सियासत के गिर्द घूमती है, डिबेट सारी इन चीजों पर, और उस बयानिए को उसको लीड कर रही है अब भी तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब। क्या वजह उसकी? क्यों मियां साहब इररेलेवेंट है? क्यों इमरान खान साहब इस वक्त भी सबसे ज्यादा रेलेवेंट पॉलिटिकल पर्सनालिटी है पाकिस्तान की, उनकी पॉलिटिकल पार्टी इतनी रेलेवेंट है? मुशाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुशाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब, और आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से बड़ा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर आज ये बता दूं कि खान साहब इस वक्त एक जो बदनामे जमाना इद्दत केस है, सिर्फ उस केस की वजह से आज भी जेल में है। लेकिन आपने वो तस्वीर देखी है जो इमरान खान साहब के सामने आई है? कौन सी तस्वीर? मैंने उनकी तस्वीर वो देखी है जो उनके जेल के बारे में। जी जी, मैं उसी तस्वीर का जिक्र कर रहा हूं जिसके बारे में तलाल चौधरी साहब ने फरमाया कि बड़ी ऐश के साथ वो जेल काट रहे हैं। मैं इस तरह की ऐश, आप जाने क्यों लोग भूल जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं बड़ी ऐश के साथ जेल काट रहे हैं। आज भी आपको लगता है सर बयानिए को, पाकिस्तान की पॉलिटिकल डिबेट को इमरान खान साहब लीड कर रहे हैं, उनके गिर्द घूम रही है? नहीं, बड़ी आयरॉनिकल बात है काशिफ साहब के जो somebody who was supposed to be a non person, जिसका जिक्र भी नहीं हो सकता, कैदी नंबर 804, उसके इर्द गिर्द सारी सियासत घूम रही है। उसको तो फ्री पब्लिसिटी मिल रही है, एंड चाहे वो अंदर हो तो सारा फोकस उन पर है, सियासत उन पर है, केसेस उनके बारे में है, और गुफ्तगू भी उनके बारे में हो रही है। तो मेरे ख्याल में तो सो कॉल्ड लूजर जो था 8 फरवरी का, ही इज द बिग विनर। और हमारी सियासत अब एक डेडलॉक की तरफ फंसी हुई है। एक ट्रायंगल नजर आ रहा है मुझे। एक तरफ स्टेट पावर है जो इस्तेमाल कर रही है डंडा, एक तरफ है स्ट्रीट पावर जो कैदी नंबर 804 के इर्द गिर्द है, और तीसरे फोर्स जो जुडिशरी है वो एक दूसरे को देख भी रहे हैं, लेकिन दे आर मोर विद द स्ट्रीट पावर देन विद द स्टेट पावर। तो ये बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल पाकिस्तान की सियासत में हो गई है। और पहली दफा शायद ये देख रहे हैं ना मुशाहिद साहब, डेडलॉक, ये पहली दफा देख रहे हैं कि ये जो मिक्स है, ये जो ट्रायंगुलर मिक्स है, वो इस तरह ऑपरेट, जैसे आप कह रहे हैं कि जुडिशरी भी स्ट्रीट पावर की तरफ देख रही है। अमूमन जिस सियासतदान को बाहर किया जाता था वो अमूमन अनपॉपुलर हो जाते थे, उनकी बात कम होती थी, एजिटेशनल पॉलिटिक्स तो होती थी। इस तरह बयानिए को डोमिनेट नहीं किया करते थे। यहां पे तो बयानिया डोमिनेट ही इस वक्त वो कर रहा है जिसको अंदर डाला। आपने कहा वो हार गए थे लूजर 8 फरवरी के, वो जीत गए थे, हराए गए, उसके बावजूद नहीं हारे। दिस इज वे व्हाट दे आर डीलिंग विद। हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट इस चीज से डील कर रही है इस वक्त। इज दैट ट्रू? जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। और ये भी एक नई अनोखी बात है कि हमारे सिस्टम में जो स्टेट स्ट्रक्चर था उसमें हमेशा होता था कि स्टेट सिस्टम में जुडिशरी ऑलवेज साइडेड विद स्टेट पावर। अब एक किस्म का जो आप कहते हैं कि बागी है
میں نہیں, باغی اب باہر بھی آ گئے ہیں, ججز آر آلسو اسپیکنگ آؤٹ. تو یہ ایک نئی سچویشن پاکستان میں ہوئی ہے پاور اسٹرکچر میں, اور پوزیشن لگتا ہے ہارڈن اپ ہوئی ہیں, اینڈ وی آر ناٹ موونگ فارورڈ ان دیٹ. اور اس میں دن بدن جو کرائسس ہے وہ اور گمبھیر ہو رہا ہے میرے خیال میں. اور سر جتنا عموماً ہوتا یہ تھا کہ ہم پاکستانی سیاست میں دیکھتے تھے کہ جب اسٹیبلشمنٹ کو بات کرتی تھی کسی کے خلاف, فار ایگزامپل ایک پوزیشن لی جاتی تھی, تو وہ جس کے خلاف ہوتی وہ سیاستدان عموماً چند قدم پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے کہ یو ڈونٹ وانٹ ٹو بی اپ اگینسٹ دم. یہاں پر ادھر سے پریس کانفرنس ہوتی ہے, ادھر سے جوابی پریس کانفرنس ہوتی ہے. سو یہ جو ڈیڈ لاک کا ماحول ہے, اور ادھر سے عدلیہ پہلے عموماً پیچھے ہٹ جایا کرتی تھی, یا ہم نے دیکھا ہے کہ تھوڑا سا سافٹر ویو لیا کرتی تھی حالات کا. یہاں تو ججز ہائی کورٹس خط لکھ رہے ہیں, ججز بلا رہے ہیں کہ آئیں آپ ایس ایچ او کی طرح آئیں, ذرا پیش ہوں عدالتوں میں. جس طریقے سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کے لیے انپریسیڈنٹڈ ہے. کبھی آپ نے اس سے پہلے یہ حالات دیکھے مشاہد صاحب؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لاسٹ ڈیز آف جنرل مشرف صاحب تھے اس کو یہ شروع ہو گیا تھا جب جوڈیشل کرائسس ہوا, جب انہوں نے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کو نکالا تھا 7 مارچ 2007 کو. On that day جنرل مشرف صاحب کی پاپولیرٹی was 70% in پاکستان, اور اتنی پاپولیرٹی تھی, اور وہ جو ایک کرائسس جو سیلف کریٹڈ تھا وہ بڑھتا گیا, اور جوڈیشری جو ہے وہ علیحدہ ہو گئی تھی, اور وہ بھی اس میں ریوولٹ ہو گیا تھا. تو وہ ایک لاسٹ ٹائم وہ میں نے دیکھا تھا. ابھی حال ہی میں نے دیکھا نہیں یہ سلسلہ, اینڈ آئی تھنک دس از کوائٹ انپریسیڈنٹڈ. ایک اور چیز بھی ہوئی ہے کاشف صاحب کہ ہمارا جو وی آر ناٹ ریسپونڈنگ ٹو گراؤنڈ ریئلٹیز. 8 فروری کے بعد پاکستان ایک بدلا ہوا پاکستان ہے. 8 فروری کے بعد لوگوں نے ایک ووٹ بھی دیا, اور لوگ فیل کرتے ہیں کہ ایک زیادتی ہو رہی ہے, انفیئرنس ہے. تو اس حوالے سے بھی ایک ریزسٹنس کہہ لیں, ڈیفائنس کہہ لیں, ایک ماحول چل رہا ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں دو ہمسایہ ملکوں کے. ابھی میں ایران سے ہو کے آ رہا ہوں. ایران میں جب ابراہیم رئیسی صاحب کی ڈیتھ ہوئی, آل آف اے سڈن اسی دن ان کے رہبر نے اناؤنس کر دیا ایکٹنگ پریزیڈنٹ یہ ہیں, الیکشنز فلاں تاریخ کو ہوں گے, یہ رولز آف دا گیم ہے. ایک سموتھ پروسیس چل گیا. ابھی پرسوں الیکشنز ہوئے ہیں ہندوستان میں, اتنا بڑا الیکشن ہوا ہے, مودی کو کتنا بڑا دھچکا ملا ہے. اٹ واز اے سرپرائز. جو سرپرائز ہمیں ملا 8 فروری کو پاکستان میں, وہی سرپرائز مودی کو ملا 4 جون کو. لیکن الیکٹرانک ووٹنگ مشینز, ای وی ایم کے تھرو الیکشن ہوا. ہارنے والا یا جیتنے والا سب مطمئن, کسی نے کمپلین نہیں کیا کہ جی میرے سے زیادتی ہوئی ہے, یہ دھاندلی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ادارے ہیں وہ ان کی فوقیت ہوتی ہے افراد کے اوپر, اور یہ ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے سسٹم کی کہ وہ سسٹم. تو ہمارے ہاں جو بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ ہمارا سسٹم میں جو ادارے اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ان کی کریڈیبلٹی بہت پور ہے, اور اسی لیے یہ بحران بڑھتا جا رہا ہے. سر لیکن جو بحران بڑھ رہا ہے, ویسے آپ کو جو انیشلی میں نے جب عمران خان صاحب کی تصویر دکھائی, کمرے کی جو تصویر آئی ہے, اور اس پر انہوں نے کہا کہ یہ قید عیاشی کاٹ رہے ہیں. کو ان سے پوچھے طلال چودھری صاحب سے, میاں صاحب اس قید عیاشی سے بھاگ کر 4 سال لندن بیٹھے رہے, اور آپ کو وہ تصاویر بھی ہم دکھا سکتے ہیں جو کمرہ میاں صاحب استعمال کر رہے تھے. ذرا کمپیریزن دیکھیں کہ ایک طرف یہ ہے, ایک طرف وہ ہے, کہ چنگا بھلا کھلا ڈلا کمرہ تھا, ساتھ اٹیچ باتھ روم تھا. مریم نواز شریف صاحب ریسنٹلی گئی تھی ادھر, اور یہ انہوں نے کہا تھا اس کمرے میں میاں صاحب موجود تھے. لیکن ہاؤ دس پولیٹیکل گیم keeps coming back to square one. ہم ہمیشہ کچھ عرصے بعد اس اسکوائر پہ, یعنی کچھ عرصہ پہلے یہی مسلم لیگ نون اس سارے نظام, ان گرفتاریوں, اس سیاسی وکٹمائزیشن, اس کے خلاف بات کر رہی تھی, اور آج وہ خود سینٹر پہ کھڑے ہیں اس ساری چیز کے, ڈیفینڈ کر رہے ہیں, دفاع کر رہے ہیں اس چیز کا جو کہ پاکستانی سیاست میں ہو رہا ہے. یہ کیسے کر لیتے ہیں سیاستدان سر, یہ تو سمجھائیں. دیکھیں جی, پاکستان میں 2017 سے لے کے 2024 تک 7 سالوں میں 7 وزراء اعظم آئے. It's a record. 7 prime ministers in 7 years. Number 1. Number 2, there have been 2 soft coups. 2017 میں جو میاں صاحب کو نکالا گیا تھا اقامہ کے اوپر, وہ بھی بڑا سافٹ کو تھا, زیادتی تھی. ان کو قید ناحق میں ڈالا گیا, وہ بھی زیادتی تھی. اب حساب برابر ہوا کہ میاں صاحب وہ رول ریورسل ہوا کہ عمران خان صاحب کو بھی 2022 میں جو نکالا گیا وہ بھی سافٹ کو تھا, اور اس میں رول ریورسل ہو گیا. اور اگر میاں صاحب کی جو تھی قید, وہ میں سمجھتا قید ناحق تھی, یہ بھی قید ناحق ہے. مطلب ہے کہ اب عدت کیس نے آپ کی بات کی تو اٹس اے جوک ناؤ, اور اٹس ناٹ ایون اے جوک, اٹس ٹریجک. کیونکہ پاکستان جو ہمارا پیارا ملک ہے اس کا امیج کتنا خراب
خراب ہو رہا ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں سوال لوگ پوچھ رہے ہیں اس قسم کے, which is embarrassing. It's putting Pakistan in a very poor light. اتنا عظیم ملک, اتنا بڑا ملک جو قائد اعظم نے بنا کے ہمیں دیا, اس میں ہم کس لیول تک پہنچ چکے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ہمیں ریویو کرنا چاہیے سچویشن کو. اور دوسری بات ہے کہ وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں chickens always come home to roost. وہی سچویشن واپس آ گئی. وی آل میک مسٹیکس بٹ وی آل اینڈ اپ ریپیٹنگ دا اولڈ مسٹیکس. میں تو کہتا ہوں کہ نئی غلطیاں کریں, پرانی غلطیاں نہ دہرائیں. یہ ابھی آپ بول رہے تھے, میں نے آپ کا یہ جملہ لکھا کہ اکثر میں کوٹ کرتا ہوں آپ کو کہ مشاہد صاحب کہتے ہیں کہ اپنی پرانی غلطیاں نہ دہرایا کریں, نئی غلطیاں کیا کریں. مسئلہ یہ کہ ہماری سیاست کا نظام اگر آپ دیکھیں تو اسی طرح چلتا ہے. پلے بک نہیں بدل سکتے نا, پتہ نہیں کیا وجہ کہ ہم پلے بک ہی نہیں بدلتے اپنی. کہتے اس ٹائم 1924 میں کام کی تھی تو یہ 2024 میں بھی یہ پلے بک کام کرے گی. دیکھیں جی, گریٹ سائنٹسٹ ڈاکٹر آئنسٹائن نے کیا کہا تھا, trying to do the same thing over and over again and expecting a different outcome is either stupidity or insanity. دیکھیں جی, آپ نے 75 میں ولی خان کو غدار بنایا سپریم کورٹ کے ذریعے, 79 میں بھٹو صاحب کو پھانسی دی, 2017 میں آپ نے میاں صاحب کو اقامہ پر نکالا. رزلٹ کیا ہوا؟ سارے کیسز thrown in the dustbin of history. ابھی جو 3 ہیٹرکس آف کیسز ہوئے قیدی نمبر 804 کے خلاف, وہ ایک کے بعد دیگرے آپ نے کیا. سائفر بھی, توشہ خانہ بھی, پھر the mother of all idiocies جو تھی عدت والا چکر. تو اس کا کیا رزلٹ ہو گیا؟ We are a laughing stock اور every case is being thrown out of the window by the courts. تو ہم سبق نہیں سیکھتے. ہم sorry to say that is why we are in this mess. ہم پھنسے ہوئے ہیں بند گلی میں. سر لیکن اسے اسپیس نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ عموماً ہم پریشر کوکر کی مثال دیتے ہیں کہ ایک پریشر کوکر ہوتا ہے, اس کے اوپر سے آپ نکالتے ہیں, اٹھاتے ہیں, وہ جو لیڈ سی اٹھاتے ہیں تو ایک ہوا نکلتی ہے اور اس کا پریشر ریلیز ہوتا ہے. اس سسٹم میں اس وقت وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی ریلیز ہے سسٹم کے اندر سے جو پریشر کو جو بھی جس طرف سے بھی پریشر آئے کوئی راستہ آگے بڑھانے کی بات کریں, بیکاز بڑی فرم پوزیشنز کے ساتھ سب اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہیں, کوئی آگے بڑھنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا. فرم پوزیشن میں لوگوں تبدیل بھی کر لیتے ہیں فرم پوزیشن. اب وہی عمران خان صاحب تھے جو مذاق اڑاتے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کا, اب ان کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں, ان کا الائنس ہونے والا ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں. پیپل ڈو یو ٹرنز اینڈ ڈو ریئلٹیز آلسو. وہی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے جنہوں نے نکالا تھا مسلم لیگ نون کو, میاں صاحب کو, ان کے خلاف ایلیگیشن بھی لگائے 2017 میں. انہوں نے اب آفٹر چینج آف گارڈ they have embraced him. تو ہمارے ہاں یو ٹرنز لینا, تبدیلی کرنا انڈر ڈاکٹرین آف نیسیسٹی جو ہے نظریہ ضرورت کے تحت ہم کر لیتے ہیں, چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے سیاسی قوتیں ہوں. سر عمران خان صاحب اوکے کبھی بار کے دباؤ کے تحت بھی کر لیتے ہیں. مجھے گیس بتائیں اپنا, آپ کا خیال ہے عمران خان صاحب کمپرومائز کریں گے آپ کے خیال میں؟ ہاں کر لیں گے. I find کہ کوئی ایسی بات نہیں. وہی عمران خان صاحب ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ میری امریکہ سے کوئی لڑائی نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, اور انہوں نے امریکہ کے خلاف جو بلیم تھا انہوں نے واپس لے لیا ہے. تو عمران خان بڑا فلیکسیبل, ہی از اے سروائیور, وہ سیاسن ہے اور وہ پاکستان کی پالیٹکس میں کھیل رہے ہیں, اینڈ ہی از انجوائنگ پلئنگ دس گیم ناؤ بیکاز ہی از دا سینٹر پیس, سینٹر آف گریوٹی ان پاکستان پالیٹکس. وہ تو ان کو مزہ آ رہا ہے, لگتا ہے کہ وہ انجوائے کر رہے ہیں. وہ جیسے انسٹرکشن دے رہے ہیں, ان کے آرٹیکل چھپ رہے ہیں اکانومسٹ میں, ان کے انٹرویوز دے لے رہے ہیں مہدی حسن. وہ تو he's having a ball as a politician اور he's the only one who's enjoying politics. باقی تو سب گھبرائے ہوئے ہیں, اسٹیٹ سسٹم والے گھبرائے ہیں کہ ہم کدھر پھنس گئے ہیں. میاں صاحب is sulking, باقی لوگ ٹینشن میں. میں نے کسی حکومتی وزیر یا حکومتی پولیٹیشین کو مسکراتے نہیں دیکھا 8 فروری کے بعد. مشاہد صاحب میں تھوڑا سا آپ کو 2016-17 تک میں لے جانا چاہتا ہوں, جب اسلام آباد میں ایک آپ نے RSVP آپ نے ایک سیمینار کیا تھا, میاں صاحب نے جمہوریت کی بڑی بات کی تھی وہاں پہ آ کے, اور بڑی اچھی تقریریں کی گئی تھی. محمود خان اچکزئی صاحب تھے, بلوچ دوسرے رہنما تھے, ایوری ون واز دیئر اینڈ سیئنگ یہ رول حاصل بزنجو صاحب, معافی چاہتا ہوں ان کا ذہن وہ انہی کا نام میں سوچ رہا تھا, بڑھاپا آ گیا سر کیا کریں. مسئلہ یہ کہ بڑی اچھی تقریریں. ہاؤ ڈو یو تھنک یہ سفر کیسے طے کیا ہوگا میاں صاحب نے کہ ان تقریروں سے, ان پوزیشن سے پھر دوبارہ ڈیلز تک, اور دوبارہ ڈیل کرنا اور کہنا ٹھیک ہے میں آپ کی گیم کھیلتا ہوں, جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں. یہ سفر کیسے طے کرتے ہیں سیاستدان؟ ہاؤ ڈو یو تھنک اٹ واز ڈن؟ دیکھیں جی, کنٹریز ہوں, سوسائٹیز ہوں, گورنمنٹس ہوں, پارٹیز ہوں, انڈیویجولس ہوں, ہر میں ایک ایوولوشن آتی ہے.
ایون پاکستان کے تحریک کا سفر بھی طے کیا گیا جب ہماری قیادت نے کہا کہ کانگریس میں ہمارا فیوچر نہیں تو مسلم لیگ کے تھرو آئیں گے. تو یہ پرائرٹیز کی بات ہے کہ بس ٹھیک ہے, ترجیحات میں ہے کہ ہم نے ایک جمہوری پاکستان لانا ہے, وہ ترجیحات مختلف ہیں. اگر ہماری ترجیحات ہے کہ پاور ایٹ آل کاسٹ اور بچوں کی بادشاہی چاہیے تو پھر آپ کا پرائرٹیز اور ہوتی ہیں. اور اگر آپ کی پولیٹیکل ٹرائبلزم آپ کہیں کہ جی میرا جو دشمن ہے اس کا خاتمہ ایٹ آل کاسٹ کروانا ہے میں نے تھرو ادر فورسز, اور میں اس سے سیاسی جنگ نہیں لڑوں گا چاہے وہ ریاستی جبر کے ذریعے اس کو ختم کیا جائے, وہ سب سے بڑی, جیسے 79 میں ہوا تھا کہ جتنے بھٹو کے مخالف تھے وہ کہتے تھے ضیاء الحق کو پہلے اس کو پھانسی دو پھر الیکشن کراؤ, تو بیکاز دے ہیڈ لاسٹ دی بیٹل پولیٹیکلی اس سے نہیں لڑ سکتے تھے. یہ پاکستان میں ماضی میں بھی ہوا ہے, سب کی ترجیحات تبدیل ہو گئے تھے. جتنے لوگ تھے سو کالڈ ڈیموکریٹس سارے اس وقت ایک ہی آبجیکٹو تھا کہ ہینگ بھٹو فرسٹ اینڈ گیٹ ہم ہینگ تھرو دا ملٹری, اور وہی ہوا. انہوں نے جوڈیشری کو استعمال کیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا دیکھی جائے گی, پھر ان کی اپنی باری آ گئی, وہ بھی خود بھی فارغ ہو گئے, وہ دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہ ہوتا رہا ہے. بڑا وشس سرکل ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ کل دیکھیں 2016-17 کے نواز شریف آج اسی پوزیشن میں عمران خان صاحب ہیں, اور آج وہ اس پوزیشن میں عمران خان صاحب تھے, آج میاں صاحب اس پوزیشن میں. اس سے پہلے کہ میں میاں صاحب کا ایک گلا میاں صاحب کا جائز ہے کہ ان کی گورنمنٹ جب شروع ہوئی 2013 میں تو 2014 کا جو دھرنا تھا وہ ان کالڈ فار تھا, ٹھیک ہے, اور وہ دھرنا اس وقت کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کروایا تھا, اور عمران خان صاحب بھی شامل تھے اس میں, طاہر القادری صاحب بھی شامل تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پھر ایکشن لے دینا چاہیے تھا نا. اگر ابھی آپ کہتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی انوالو تھا اس وقت کا, تو اس وقت ایکشن لے لینا چاہیے تھا. آپ دیکھیں نا پیپلز پارٹی نے کیا کیا میمو گیٹ میں, پیپلز پارٹی کو کیس کیا گیا جنرل کیانی نے اور جنرل پاشا نے, اور انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا وی ول ناٹ ٹالریٹ اے اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ, اور اسامہ بن لادن کو کس نے ویزا دیا, دے کنفرنٹڈ دیم, اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے بیک آف کر دیا, پیچھے ہٹ گئے. تو اگر میاں صاحب اس کو ایکشن لے لیتے اور کہتے کہ جناب یہ میرے خلاف سازش کیا تھا 93 میں میرے مشورے پر کہ ٹیک آن دا اسٹیبلشمنٹ, جو غلام صاحب ان کے خلاف سازش کر رہا تھا, میں کہ ٹیک آن دا اسٹیبلشمنٹ گو, اور وہ ایک سرکاری لیڈر سے سیاسی لیڈر, عوامی لیڈر بن گئے. تو 2014 میں وہ انہوں نے میرے خیال میں وہ بڑا ڈیفینسو تھا, ابھی وہ یاد کرتے ہیں فلانا نے یہ کیا, یو شوڈ ہیو ٹیکن ایکشن, یو شوڈ ہیو سیکڈ دا چیف آئی ایس آئی چیف, کہ آپ کس ہاؤ ڈیئر یو ڈو دس کنسپریسی اگینسٹ این الیکٹڈ گورنمنٹ, اس کو ایکشن لینا چاہیے. وہ فارسی میں ہے نا کہ اگر موقع بعد میں یاد آئے تو اپنے منہ مارنا چاہیے, وہ لڑائی کے بعد موقع یاد نہیں آنا چاہیے, لڑائی کے دوران جو کرنا ہے آپ نے کر لے, otherwise then you move on and move forward. پر آگے کی طرف بڑھ چلے. سر یہ ابھی ماضی کی طرف دیکھنا ہر وقت اس نے وہ بات نہیں بنتی سر. وہ لیکن وہ بیانیے کی بات ہے نا, پاکستان میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ماضی کی طرف دیکھ کر کہنے کو بھی کچھ ہو. میاں صاحب کیونکہ ایک بڑا انقلابی بیانیہ لے کر آئے تھے ووٹ کو عزت دو والا, اب ان کو کوئی نہ کوئی انقلابی بیانیہ چاہیے. سو وہ ان کو جو ریزسٹنس پالیٹکس ہے نا, وہ یا تو وہ بیانیہ تو وہ بیانیہ تو عمران خان نے چوری کر لی ہے نا. میں کہتا ہوں سر میاں صاحب نے دیکھ میاں صاحب نے پکائی تھی, لے عمران خان صاحب گئے ہیں چاہے, اور بڑے لوگ کہتے ہیں نا کرپشن کی دیکھ عمران خان نے بنائی ہے. سر آپ بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ بیانیہ تو آئی کے نے چوری کر لی ہے. ہمارا بیانیہ جسٹ ٹوئنڈلنگ our thumbs and just waiting silently and sulking, تو وہ بیانیہ تو ان کے پاس ہے سارا. سر دوسرا کئی لوگ کہتے ہیں کرپشن کے بیانیے پر کہ عمران خان صاحب نے کرپشن کا یہ بیانیہ بنایا. آپ کو یاد ہے 2008 سے 13 کس طرح کیا کیا گفتگو اس ٹائم کی گئی تھی؟ وہ مجھے آپ کے بھی یہ جملہ یاد ہے, وہ فوٹو والا جملہ آپ نے کوائن کیا تھا, لیکن بہت سی تقریریں ہوتی, یہ سارا کا سارا جو بیانیہ نون نے بنایا. when عمران خان became popular it looked as if یہ بیانیہ عمران خان نے بنا. حالانکہ یہ کرپشن کے اوپر سب سے زیادہ تقریریں تو مسلم لیگ نون کیا کرتی تھی اس ٹائم پیپلز پارٹی کے خلاف. وہ یہ تو بڑی that shows that they are doing smart politics, they are picking up the good points ادھر سے لے کے. تو ہم یہ کہ بس ہم پھنس گئے ہیں سرکاری سسٹم کے اندر, اور سرکاری سسٹم میں پھر آپ خاموشی سے بیٹھ رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا
پاور ہے, وی آر انجوائنگ پروٹوکول اینڈ آفس, لیکن آپ کی جو اگر آپ اپنے گھر سے اپنے گھر میں ہار جائیں تو پھر کیا رہ گیا پالیٹکس. مشاہد صاحب یہ بتائیے گا, اب یہ ساری ہم بحث کر رہے ہیں کہ کس طرح پوزیشنز بڑی ہارڈن ہو گئی ہیں, اس میں سے نکلنے کا راستہ اکثر ہم بات کرتے ہیں کوئی ڈائیلاگ ہوگا تو راستہ نکلے گا, لیکن ڈائیلاگ کی جو کنڈیشن سارے لگا رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ نے تو کہہ دیا نہ مذاکرات نہ ڈیل نہ سمجھوتا, وہ تو اس پہ انکار کرتے ہیں. عمران خان صاحب کہتے ہیں صرف انہی سے مذاکرات, کدھر نکلیں گے, ادھر سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ میں آپ کو تھوڑے سے تاریخ کا سبق دے دیتا ہوں. ہمارے ہاں 3 ایگزامپل دیتا ہوں. 1984 ضیاء اللہ کا دور ہے, بھٹو صاحب کی پھانسی ہوئی ہے, بے نظیر سکھر جیل میں ہے. پیٹر گیلبریتھ اسپیشل انوائے آف دا US کانگریس آتا ہے کہ میں نے بے نظیر کو ملنا ہے. اس کے آنے سے ایک دن پہلے بے نظیر صاحبہ کو نکالا جاتا ہے فرام سکھر جیل, ان کو پاسپورٹ دیا جاتا ہے اور ان کو ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں لنڈن. ایگزامپل نمبر 2, 1988 الیکشن ہوتا ہے, ضیاء اللہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے, انہوں نے IGI بنائی ہے اسٹیبلشمنٹ نے PPP کو روکنے کے لیے, روکنے میں ناکام ہوئے, الیکشن PPP جیت جاتی ہے, پھر اب ٹرانسفر آف پاور نہیں ہو رہا. امریکہ سینڈز 2 اسپیشل انوائز, رچرڈ آرمیٹاج اینڈ رچرڈ مرفی, وہ پریشر ڈالتے ہیں, پریزیڈنٹ غلام اسحاق کا فیصلہ ہو جاتا ہے, ایک مدر آف آل ڈیلز ہو جاتی ہے پاکستان اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی کی, اور اس میں امریکہ کی رول ادا کرتا ہے, اور فارن منسٹر یعقوب خان ہوں گے, فائنانس منسٹر وسیم جعفری ہوں گے, اور صدر جو غلام اسحاق خان ہوں گے. یہ ہو گیا. تیسرا, جب میاں صاحب کے خلاف کو ہوا جنرل مشرف کا, تو اس وقت کلنٹن نے کہا کہ میری ٹرم ختم ہو رہی ہے 20 جنوری 2001 کو. کلنٹن خود, اور میرا دوست ہے نواز شریف, اس کو میں چاہتا ہوں اس سے پہلے رہا کر دیا جائے. ہی فارمز اے کنسورشیم آف 3 عرب کنٹریز, UAE, سعودی عربیہ اینڈ قطر. ان کی ڈیوٹی لگائی کہ ان کو کریں, اور 10 دسمبر 2000 کو 1 month before Clinton leaves office ایک اسپیشل پلین آتا ہے رائل سعودی عربیہ کا. حریری سعد حریری کو آگے کیا تھا نا وہ, لیکن وہ ان کے بہاف میں تھا نا. کلنٹن نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی سعودی عربیہ, UAE اور قطر کی, اور وہ کر دیا گیا. تو ایک تو یہ ماڈل ہے کہ آپ کر لیتے ہیں, اور دوسرا ماڈل ہے کہ اگر آپ میں اپنی بصیرت ہو, آپ خود فیصلہ کریں بڑے دل سے, بڑے دماغ سے. ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے, سیاسی قیدیوں کو رہا کریں, ریسپیکٹ دا مینڈیٹ آف ایوری پارٹی, رول آف لا کریں. عمران خان صاحب کو فار اسٹارٹرز آپ ان کو ہاؤس اریسٹ کروا دیں, ان کو, ان کی بیگم کو, اس قسم کے جو کیسز ہے, ورنہ پھر آپ کی جوڈیشری سے کانفرنٹیشن بڑھے گی, کرائسس بڑھے گا, کیونکہ جوڈیشری اور اسٹیٹ پاور ایک طرف ہے, اسٹیٹ پاور ایک طرف ہے. تو یہ ایک نئی تقسیم آ گئی پاکستان میں, یہ بہت ڈی اسٹیبلائزنگ ہوگی ملک کی. اداروں کے اندر لڑائی ہو, چاہے آرم فورسز ہوں, جوڈیشری ہو, وہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے. آئی ایم اگینسٹ اینی کانفرنٹیشن ود انسٹیٹیوشنز, اور وہ اس لیے پیپل شوڈ اسٹیپ بیک. تصادم دیکھ رہے ہیں, ممکن ہے, ہو سکتا ہے, زیادہ چانس ہے ہونے کا یا زیادہ چانس ہے نہ ہونے کا؟ نہیں, تصادم تو شروع ہو گیا, وہ تو روز پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں ایک دوسرے کے خلاف, وہ تو ہو گیا, اور وی آر ویل آن دا روٹ آف تصادم. تو اب تصادم سے رکنا ہے. ججز جو ہیں انہوں نے فیصلے کچھ کر لیے ہیں, سپیریئر جوڈیشری نے ایکچولی انہوں نے بغاوت کر دی ہے, تو اور وہ سائڈ کر رہے ہیں اسٹریٹ پاور کے ساتھ, ایز سمپل ایز دیٹ. تو اسٹیٹ پاور از ہیلپ لیس. اب اسٹیٹ پاور کیا کرے گی؟ سو یہ ہے کہ تو اگر پیچھے ہٹ جائیں لوگ تو بہتر ہوگا میرے خیال میں. نیشنل انٹرسٹ میں گیو دا کنٹری اے ہیلنگ ٹچ, ورنہ نہ اس ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی, نہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگی, نہ ہم جو اتنے سبز باغ دکھا رہے ہیں کہ وہاں سے اربوں ڈالر آئیں گے, کوئی کچھ نہیں ہوگا. وی ول بی اسٹک ان دا سیم تھنگ. تو ہم ماضی سے سبق سیکھیں اور اس ملک کا خدا را کچھ بہتری کریں اور عوام کو کچھ ریلیف دیں, ورنہ یہ جو ہے نا پورا ہم ہول آف سسٹم, میں نے دیکھا تھا یہ ماضی میں بھی ہوا ہے کہ ایک دفعہ پورا سسٹم اب صرف قیدی نمبر 804 کے پیچھے ہے یا اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے. یہ کب تک یہ چلے گا؟ نہیں چلے. ایگزیکٹلی. سو کسی نہ کسی کو پیچھے ہٹ کے راستہ نکالنا پڑے گا. بہت شکریہ مشاہد حسین صاحب. ہمارے تھے ذرا سیاست کے اوپر بات کر رہے تھے, جو حالات آپ آج کل دیکھ رہے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آپ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. مشاہد حسین صاحب کی گفتگو آپ سن رہے تھے. اطہر کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اطہر, یہ آج بھی عمران خان صاحب کی ہم نے وہ پہلے بھی بات کرتے پہلے سیگمنٹ میں, سیل کی تصویریں, جی جی, اینی تھنگ جو کہ کی جاتی ہے کسی اور وجہ سے پٹھی پہ جاتی ہے حکومت کو, بٹ یہ نیریٹو سارا اس وقت عمران خان صاحب کے گرد گھوم رہا ہے پاکستانی سیاست. یعنی گورننس کے اوپر بات نہیں ہو رہی, کوئی حکومت کی کارکردگی پہ بات نہیں کر رہا. عموماً
سب سے بڑا فوکس حکومتی کارکردگی ہوتی ہے. اس پہ بات نہیں ہو رہی, صرف وائی از دیٹ اور کدھر جا کے رکے گا یہ معاملہ. دیکھیں ایک تو مسئلہ یہ کہ اگر حکومت عمران خان صاحب کی بیانیے کو یا نیریٹو کو چیلنج کرنا چاہتی ہے تو اس کا بھی کوئی طریقہ ہے نا. جس طرح بھی آپ نے سیل کی بات کی, وہ سیل کی تصویریں انہوں نے جیل کے کمرے کی تصویریں شیئر کر دی. وہ ہوتا نا کہ وہ میاں صاحب کی بھی شیئر کرتے اور خان صاحب کی کرتے, کہتے کہ جناب یہ دیکھیں میاں صاحب کی کیا تھا اور خان صاحب کو کتنی سہولتیں ملی ہیں. آج ہی میں خبر پڑھ رہا تھا کہ یہ خان صاحب کا سیل ہے, یہ آپ کے سامنے بالکل, اور میں ابھی میاں صاحب کا سیل بھی دکھاتے ہیں. تو اب اس سیل کے اندر رائٹ سائڈ کے اوپر آپ میاں صاحب کا سیل دیکھیں, مریم بھی گئی بھی تھی دیکھنے اس کو. جی, اب اس میں کھڑکی دیکھ لیں, اب باتھ روم علیحدہ دیکھ لیں, ادھر تو جناب سب کچھ ایک ہی کمرے کے اندر. اور دوسری بات یہ ہے کہ اے سی یہ کہتے ہیں کہ جی اس کو اے سی لگے ہوئے, ادھر صرف کولر لگا ہوا ہے. اس دور میں شہباز شریف صاحب نے باقاعدہ خط لکھا تھا چیف سیکرٹری کو کہ میاں صاحب کے کمرے سے اگر اے سی اتارا تو خدا نخواستہ ان کے گردے فیل ہو جائیں گے. یہ باقاعدہ خط کے اندر کسی ڈاکٹرز کی یہ رپورٹ ہے. اور ایک تو ڈاکٹرز کی یہ رپورٹ تھی کہ جو سچویشن ہے جیل کے اندر تو خدا نخواستہ وہ کومے میں جا سکتے ہیں اور گردے فیل ہو سکتے ہیں. تو میڈیکل اس رپورٹ کو ہم نہیں جھٹلا رہے, لیکن اس قسم کی سچویشن تھی. تو یہاں پہ آپ نے اون گول کر دیا ہے, اور وہی آپ والی بات کہ اسی کے گرد بحث گھوم رہی ہے. آج وہ 10 مہینے سے جیل میں ہیں, ان کو کوئی تصویر نہیں دیکھ سکتا, وہ کسی کو انٹرویو نہیں دے سکتے. لیکن میں اور آپ کیوں بات کر رہے ہیں؟ کیا یہ ان کی وجہ سے کر رہے ہیں یا ان کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ تمام تر روکنے کے باوجود انہیں عدالت میں پیش ہو رہے ہیں. بالکل اصولاً دکھایا جانا چاہیے. اگر آپ پرانی پروسیڈنگ سے تھرمین اللہ صاحب نے یہی کہا نا, قانون پابند نہیں کرتا, اور اگر اس کا رائٹ ہے اور اگر عدالت نے بلایا تو پھر دکھائیں. نہیں دکھا رہے. تمام تر کوشش ہو رہی ہے روکنے کی, لیکن بیانیہ پھر بھی اسی طرف. اچھا یہ پتہ ہے کیا کر رہے ہیں, وہ پاپولر تھے, انہوں نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے ان کو ایکسٹریملی پاپولر بنایا. اب یہ جس طرح کی سیل کی تصویریں آئی ہیں, اب یہ ان کو لیجنڈ بنا رہے ہیں. یہ تو تصویریں 20 سال کے بعد ریلیز ہوتی ہیں. جب اپنی حکومت آتی ہے تو کوئی جاتا ہے اور دیکھتا ہے سیل کو, اور پھر دنیا کو پتہ چلتا ہے. انہوں نے ابھی سے کیا, ان کو کون سی ایسی مجبوری تھی کہ یہ ساری تصاویر وہ شیئر کرتے؟ پر وہی بات ہے کہ گورننس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. اور ماضی میں جو ہمارے دوست بزدار صاحب کے اوپر, دیگر لوگوں کے اوپر پہلے دن سے ان کو مسئلہ ہو گیا تھا, 100 دن گزر گئے, پنجاب کی حکومت کے بھی, خیبر پختونخوا کی حکومت بھی ہمارے سامنے ہے. تو گورننس پہ کہیں بھی بات نہیں ہو رہی. بحث ابھی بھی اسی سیاسی نیریٹو کے آگے پیچھے گھوم رہی ہے جو عمران خان صاحب کریٹ کرتے ہیں. اور مظہر صاحب, آج عمران خان صاحب نے بھی خدشہ ظاہر کیا کہ دیکھیں نا جی حالات, جو ایک ان اناؤنس مارشل لاء لگا ہے, عدلیہ نے کہا ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, ہمیں آپ سے شکوہ ہوگا اگر حالات خراب ہوئی یا کچھ ہو گیا تو. یعنی یہ سینس, اس کا مطلب ہر طرف چل رہی ہے کہ حالات خراب ہیں, حالات کچھ زیادہ سمپل نہیں ہیں. ادارے بھی اپنے آپ کو فلیکس کر رہے ہیں. اداروں سے مراد آپ نے سپریم کورٹ یا ہائر جوڈیشری کو دیکھیں. سو یہ سینس ہے ہر جگہ پہ کہ کوئی معاملہ پھنسا ہوا کہیں. شکریہ کاشف. ایک تو یہ جو تصاویر والی بات ہے نا, یہ بڑی مذاق خیز مجھے اس لیے لگتی ہے کہ اس کا اس سے بہت آسان طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے. آپ رپورٹرز اور کیمرامین کو الاؤ کر دیں سیل کے اندر جانے کا, انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ تصاویر جینوئن ہیں یا نہیں جینوئن ہیں. دیکھیے سب نے اچھی بری جیلیں کاٹی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پی ایم ایل این کے لیڈروں نے بری جیلیں نہیں کاٹی ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے بری جیلیں نہیں کاٹی ہیں. اور اچھی جیلیں بھی اے کلاس, بی کلاس, سی کلاس, یہ تو جیل مینول کے مطابق چیزیں ہوتی ہیں. اور اے کلاس میں کولر ملتا ہے. پہلی چیز یہ کہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جنہوں نے ٹف جیلز کاٹی ہیں, جنہوں نے شاہی قلعہ دیکھا ہے, جن لڑکوں کو ڈرم میں ڈال کے جو ہے جھلایا گیا ہے, ان کے کبھی بلا کے آپ ان سے پوچھیں تو کہ یہ سیل ہوتا کیا ہے, وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح کی سالوں جیلیں انہوں نے کاٹی ہیں اور ڈیتھ سیل کس طریقے سے کاٹے ہیں اور کس طریقے سے رکھا گیا ہے. آپ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بلا لیں, آپ ایون پی ٹی آئی کے جو لوگ ابھی پچھلے 1-1.5 سال میں جنہوں نے جن پہ ٹارچر ہوا ہے. آئی ایم شور سر مسلم لیگ نون کے لوگ بھی باہر نکل کے کہہ رہے تھے, شاید خاقان عباسی اینڈ ادرس کے ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا تھا, 6/8 کا سیل تھا شاید, یا 4/8 کا سیل تھا, اور ادھر ہی باتھ روم تھا اندر ہی. ریسنٹلی فواد چودھری صاحب نے بھی اسی طرح کی بات کی تھی جب ان کو لے کر گئے تھے کہ اندر ہی باتھ روم ہے, اسی سیل میں باتھ روم بھی ہے, اسی سیل میں رہ بھی رہے ہیں. تو اس طرح کی جیلیں کاٹی ہے, یہ رائٹ کہ دیکھیں اب اس کو ٹھیک بھی ہونا چاہیے. لیکن یہ بتائیں سر, عدلیہ کی ذرا میں اس پہ آنا چاہتا ہوں کہ آج جو مکالمہ ہوا عمران خان صاحب سے اور جو ایک بات ہو رہی ہے ٹینشنز کی, there is tension in the air, اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کاشف, میں کافی دنوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ایک حکومت تو بیچ میں ہے ہی نہیں پلے.
جو اس وقت ایک ٹکراؤ ہے، ایک تناؤ ہے، وہ بٹوین اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی ہے۔ اب جو جوڈیشری ہے اس کا سب سے کروشل رول ہے۔ جوڈیشری پچھلے چند سالوں میں 10-20 سالوں میں جوڈیشری ایک امپورٹنٹ پلیئر کے طور پہ ابھر کر سامنے آئی ہے۔ اس وقت جو ہے جوڈیشری کا پلڑا جس طرف بھی جھکتا ہے وہ پلیئر طاقتور ہو جائے گا۔ اب اس کو نمٹنے کے ہمارے تاریخ میں 2 ہی 3 طریقے رہتے ہیں، یا تو آپ ججز کو نکال کے پھینک دیتے ہیں، آپ پی سی او لیتے ہیں، یا ملک میں مارشل لا لگا دیتے ہیں، یا ملک میں ایمرجنسی لگا دیتے ہیں۔ تو جوڈیشری کا اس وقت جو رول ہے وہ میرے خیال میں میک اور بریک والا رول ہے۔ جوڈیشری کس طرف جوڈیشری کا جھکاؤ جاتا ہے، جوڈیشری کے فیصلے کس طرف جاتے ہیں، کیونکہ یہ تو ہم بھول جائیں کہ جوڈیشری کے جو ججمنٹس ہیں وہ میں ان کے میرٹس کو دیکھوں گا، ان کے میرٹس کو نہیں دیکھا جاتا، اب نہیں دیکھا جاتا، اب صرف یہ دیکھا جاتا ہے یہ ججمنٹ میرے حق میں آیا ہے کہ میرے خلاف آیا ہے۔ اگر میرے حق میں آیا ہے تو قانون اور اس سے بہتر عدلیہ کوئی نہیں، اور اگر خلاف آیا تو یہ کالی بھیڑیں ہیں۔ دس از واٹ دی آرگومنٹ دین بیکمز نا جی، بالکل ایبسولوٹلی رائٹ۔ ان کی تصویریں جلسوں میں لگائیں۔ لیکن آج ایک اور بات بھی کہی اطہر، انہوں نے کہا کہ اگر آگ لگی ہو تو یہ نہیں دیکھتے کہ پانی پاک ہے ناپاک ہے، آگ بجھائیں۔ یعنی بار بار کہتے کہ آپس میں گفتگو کریں، مسئلے حل کریں، ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، بٹ یہ تو راستہ نہیں ہے تحریک انصاف کو نظر کا شاید کہ وہ پولیٹیشنز کے ساتھ بیٹھے۔ دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ پولیٹیشنز کو آپس میں بات کرنی چاہیے، لیکن انتہائی احترام کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ جو کسٹوڈینز آف فنڈامنٹل رائٹس ہیں، کسٹوڈینز آف کانسٹیٹیوشن ہیں، وہ سیاستدانوں کو مشورے نہیں دیتے۔ بڑے احترام سے عرض کر رہا ہوں، آپ اپنے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں۔ اگر کوئی چیز اس وقت کسی چیز کی کوئی پروٹیکشن ہو سکتی ہے، لوگوں کے رائٹس ہو جائیں یا کانسٹیٹیوشن ہو جائے یا دیگر مسئلے ہو جائیں، وہ اس وقت آپ کو عدالتوں سے ڈیموکریسی بھی تو ساروں کا سٹیک ہے نا، ڈیموکریسی سب کا سٹیک ہے، سب کا۔ دیکھیں نا وہ سیاستدانوں نے اپنا کام کرنا ہے، اس لیے میں نے عرض کیا کہ وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ سیاستدان آپس میں بیٹھے اور معاملات کو حل کریں، لیکن آپ کے سامنے جو لیگل ایشوز ہیں معزز عدالت کے سامنے، عدالت اس کو دیکھے، اس کے اوپر اپنا فیصلہ دے۔ اگر عدالت نے مشورے دینے شروع کر دیے تو پھر تو وہ مسائل نہیں اس طریقے سے حل ہوں گے نا۔ عدالت جو کام وہ کر رہی ہے وہ بہترین کر رہی ہے، اپنا کام کرے۔ کل رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا کہ ایک تو ڈائیلاگ کا راستہ، ایک تصادم کا راستہ۔ ابھی بھی مشاہد صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ تصادم تو شروع ہو چکا ہے۔ دیکھیں کافی حد تک شروع ہو چکا ہے، وہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر اس وقت ہمارا سب سے بڑا ایشو کیا ہے، پاکستان کے اندر 2 بڑی سیاسی جماعتوں کی حکومت ہے جو یہ کہتی ہیں کہ جناب ہمارے پاس 70% پاپولیرٹی ہے یا 60% پاپولیرٹی ہے۔ اس کے باوجود میں اور آپ کیوں نہیں نارمل ڈسکشن کر رہے؟ ہم کیوں نہیں وہ باتیں کر رہے جو ایک مستحکم جمہوری حکومت کے دوران ہوتی ہیں؟ ان کی گورننس پہ ہم بات نہیں کر رہے، ہم کسی اور معاملے پہ بات نہیں کر رہے، اور کوئی بھی نہیں کر رہا۔ وہ کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ مین ایشو یہ ہے کہ کیا اس وقت جو، کیونکہ وہ مینڈیٹ کوسچنیبل ہے نا، وہ مینڈیٹ ہے ہی نہیں، اور اسی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے پہلے یہ چیزیں، یہ انیملیز سسٹم کی ٹھیک کریں گے تو بات کہیں نہ کہیں سیٹل ہوگی اور بہتر ہوگی۔ مسئلہ یہ ہر کوئی اپنا مونڈا دے دیتا، کندھا دے دیتا، جی سر ہم تیار، جیسا حکم جو حکم میرے آقا۔ ایگزیکٹلی، تو مین ایشو یہ ہے کہ جب آپ کی حقیقی عوامی نمائندہ حکومت ہوگی جس کے مینڈیٹ کے اوپر کسی قسم کا کوسچن مارک نہیں ہوگا، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ لوگ بات کریں گے گورننس کی، عوام کھڑی ہو کے بات کرے گی، سوشل میڈیا پہ بات ہوگی۔ اس وقت تو مسائل ہی دوسرے ہیں۔ پالیٹکس مدر صاحب سیٹل ہوگی تو گورننس کی طرف کیمرہ گھومے گا یا گفتگو کا رخ جو آئے گا وہ گورننس کی طرف آئے گا۔ یہ جو تصادم کی بات ہو رہی ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ بڑھتا نظر آ رہا ہے یا مینیجبل ہے آپ کے خیال میں؟ کاشف میرے خیال میں مجھے تو بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور دیکھیے میں پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کی اس بات سے ایگری نہیں کرتا کہ دیکھیے کسی کے مینڈیٹ کو آپ تسلیم نہیں بھی کرتے تب بھی آپ اس سے بات کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عمران خان سمجھتے ہیں کہ ان کی گورنمنٹ کس نے گرائی ہے، عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ آج طاقتور وہ ہیں، لہذا انہی سے بات کرنی چاہیے، یعنی جس کو وہ مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں اسی سے وہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے پالیٹکس میں رول کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اگر وہ گورنمنٹ سے بات کریں، دیکھیں 77 میں پی این اے بھٹو کو نہیں تسلیم کرتی تھی، بھٹو کے الیکشن کو تسلیم نہیں کرتی تھی، بھٹو کو بحیثیت وزیر اعظم تسلیم نہیں کرتی تھی، لیکن انہوں نے اس سے گفتگو کی اور ان کو تیار کیا کہ وہ آئیں۔ وہ اس پر تیار ہوئے کہ میں استعفیٰ دے دیتا ہوں، وہ اس پر تیار ہوئے کہ نئے انتخابات کرا دیتے ہیں، وہ اس پر تیار ہوئے کہ عبوری حکومت بنا دیتے ہیں۔ اس حکومت سے بھی آپ گفتگو کریں 8 فروری کے معاملے پہ،
گفتگو کریں کہ جی آپ جو بھی کمیشن بنانا چاہتے ہیں یا آپ نے ہمارا مینڈیٹ چرایا ہے، یہ ہمارا موقف ہے اور ہم اس یہ مینڈیٹ کو واپس لینا چاہتے ہیں. اس کا ایک فریم ورک ہوتا ہے. جیسے 2013 میں عمران خان نہیں تسلیم کرتے تھے اس گورنمنٹ کو، پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو، لیکن انہوں نے کہا 4 حلقے کھول دیں. اور 2018 میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نہیں تسلیم کرتے تھے، لیکن بڑے موقع پر یہ بات ہوئی کہ بیٹھ کے بات کریں. وہ کمیٹی میں بنی، اس نے کوئی کام نہیں کیا، وہ ایک علیحدہ بحث ہے. میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ میکسیمم کیا ہوگا، میکسیمم یہ ہوگا کہ ٹاکس بریک اپ ہو جائیں گے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. سو زیادہ نہیں ہوگی. آپ آ کے ایوری ڈے پریس کانفرنس میں بتا دیں کہ سر ہم تو آئینی ایشوز پہ بات کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں بات کرنا چاہتے. جیسا پہلے کہتے تھے یہ تو اپنے نیب کیسز کی بات کرنا چاہتے ہیں. عمران خان کو غیر معینہ مدت کے لیے جیل میں رکھنے کے آپشنز، نیب توشہ خانہ دوم ریفرنس دائر کرنے کے لیے درست وقت کا انتظار. یہ خبر آپ نے کل دیکھی ہوگی جنگ میں، انصار باسی صاحب کی خبر ہے. سو یو نو دس از ویئر یہ اس طرح کی چیزیں عمران خان کو آپ 5 سال جیل میں رکھیں. فرض کریں عمران خان جو ہے، آپ بہت زیادہ عمران خان پہ کو ایکسٹریم پوزیشن پر لے جائیں، بالکل اس کو آئسولیٹ. کیا عمران خان کا نیریٹو ختم ہو جائے گا؟ عمران خان کا نیریٹو ڈبل ہو جائے گا. وہ زیادہ مقبول. آپ جو کر رہے ہیں اس طرح کی چیزیں، یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ زیادہ مقبولیت عمران خان صاحب حاصل کر رہے ہیں، لیکن دس از اے پلان کہ اندر ہی رکھیں اس کو جتنی لمبے تک، اینڈ سی اف ہی بریکس. از دیٹ دا پلان؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا، جس طرح کی یہ خبر ہے یہ تو پورے نظام عدل کے اوپر انتہائی سنگین قسم کا الزام ہے کہ وہ یہ تب کریں گے جب رائٹ وقت آئے گا، صحیح وقت کا انتظار ہو رہا ہے. اگر آپ پوری خبر یہ پڑھیں، میں نے کل تفصیل سے پڑھی تھی کہ نیب نے تیار کر لیا ہے. نیب ہے نا، ذرائع کا نیب کو 40 دن کا اختیار بھی دے دیا کہ گرفتار رکھیں. ذرائع نے بتایا کہ جب صحیح وقت آئے گا تب وہ کریں گے. تو اٹ مینز اٹس ناٹ اباؤٹ کرپشن. عمران خان کی کرپشن یا کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے. مین مسئلہ ان کو اندر رکھنے کا ہے اور صحیح وقت کے اوپر وہ مقدمہ کیا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کو لمبے عرصے کے لیے اندر رکھا جا سکے گا؟ دیکھیں اس وقت تو جو ان کے مقدمات ہیں ان میں آلموسٹ فیصلے آ چکے ہیں، 1-2 مقدمے رہ گئے ہیں. مجھے تو وہ جو شادی جو انہوں نے کی ہے، شادی کی وجہ سے جیل میں، ٹھیک ہے. تو اب اس شادی نہ کرتے تو باہر ہوتے. پر اینی وے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پھر یہ کون سا رائٹ وقت ہوگا جس کے اوپر یہ سارے مقدمات کیے جائیں گے. جو قریب آئے گی. دیکھیں ابھی سزا فیصلہ سنانا تھا، جی تو پھر کچھ ہوا جس کی وجہ سے جج صاحب نے واپس کر دیا. ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا کہ سر چینج کر دیں، انہوں نے بھی چینج کر دیا. کچھ تو ہے جس کی وجہ سے وہ فیصلہ نہیں. حالانکہ میں وہ سن رہا تھا کہ اکثر وکلا خیال ہے یہ نہیں ہوتا کہ ساری بحث ہو چکی ہو، لیکن مظہر صاحب اندر رکھنے کا پلان ہے کہ یہی ایک راستہ نظر آ رہا ہے ان کو کہ اس کو اندر رکھیں گے تو شاید باہر تھوڑی بہت سٹیبلٹی رہے. میرا نہیں خیال کہ اگر یہ پلان ہے ان کا اور وہ عمران خان کو لمبے عرصے تک جیل میں رکھنا چاہتے ہیں تو عمران خان کا نیریٹو مضبوط ہوگا اور ان سے گورننس نہیں ہوگی. یہ سوائے اینٹائی عمران کے، اگر پالیٹکس کو آپ عمران کے گرد ہی ریوالو کرنا چاہتے ہیں تو یہ اقدام کر لیں. دیکھیے اس طرح کی چیزیں بہت سادہ سی مثال ہے اور یہ میرا موقع پہ بہت سے لوگ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں کہ پی ایم ایل این اپنی ایک مضبوط پوزیشن سے ایک انتہائی کمزور پوزیشن پر آ گئی صرف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی وجہ سے. پی ایم ایل این کا گراؤنڈ بہت مضبوط تھا 2022 میں. وہ حکومت شاید 16 مہینے کی حکومت لینے کی وجہ سے کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد الیکشن کرا دیتے تو شاید اتنے حالات خراب نہ ہوتے جتنے الیکشن کرا دیتے. بالکل الیکشن کرا دیتے آپ اس کے بعد. اور پی ایم ایل این کی بہت اسٹرانگ دیکھیے. آئی ایگری لیکن مجھے ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے. مظہر صاحب میں ایک بریک لے لوں کہ ظاہر فیصلے ہوتے ہیں اور سیاسی فیصلوں کی قیمت یا ادا کرتے ہیں یا اس کا فائدہ اٹھاتی ہے سیاسی جماعتیں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.